एपिसोड 30। कुर्ते पजामे पर मुश्तमिल 4 अदद नहायत खूबसूरत मलबूसात उसके सामने मौजूद थे। आपा बेगम की हिदायत पर दर्जन उसका नाप ले गई थी और नहायत मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए रात तक उसके ये 4 जोड़े तैयार कर दिए थे। कपड़े और सिलाई की नफासत ने जोसेफिन को खासा मुतासर किया था। उसने सारी जिंदगी इतने अच्छे म्यार के कपड़े नहीं पहने थे, अगरचे उसे अंदाजा था कि ये मलबूसात इन पहनावों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो इस हवेली की खवातीन ज़ेबतन करती होंगी। हवेली की खवातीन में से अभी तक उसका सिर्फ आपा बेगम से ही सामना हुआ था, लेकिन उसने उनकी पोशाक और जेवरात मुलाहजा किए थे। बहरहाल उसे जो मिला था वो उस पर भी बहुत खुश और मुतमईन थी और हवेली मालिकाओं के मुकाबले का सोच भी नहीं सकती थी। आप इन मलबूसात को पहनकर देख लीजिए, अगर नाप वगैरह में कोई मसला हुआ तो मैं अभी के अभी दर्जन को बुलवाकर दुरुस्त करवा दूंगी। उसके लिए मलबूसात लेकर आने वाली सरवरी ने कहा तो उसने सर हिला दिया और फिर उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। सारे लिबास बड़ी महारत से और बिल्कुल सही नाप के साथ तैयार किए गए थे। उसने सरवरी के सामने इत्मीनान का इजहार कर दिया। अब अगली सुबह पहनने के लिए उनमें से कोई एक लिबास मुंतखब करने का मरहला था। चारों ही जोड़े बहुत उम्दा थे। आखिरकार उसने बहुत सोच विचार के बाद हल्के कास्ती रंग का जोड़ा मुंतखब किया। उस जोड़े के कुर्ते की आस्तीनों और गले के तावीज़ के गिर्द बहुत खूबसूरत बेल लगी हुई थी। ऐसी ही बेल बड़ी महीन से दुपट्टे के चारों तरफ भी मौजूद थी। उसकी पसंद पर सरवरी ने वो जोड़ा अलग करके बाकी 3 जोड़े अलमारी में रख दिए। सुबह उसने जोसेफिन का मुंतखब करदा जोड़ा इस्तरी शुदा हालत में उसके हवाले कर दिया। कुर्ता पजामा ज़ेबतन करने में तो जोसेफिन को कोई दुश्वारी पेश न आई, लेकिन बड़े से दुपट्टे को संभालने का उसे कोई तजुर्बा ना था और उसने देखा था कि यहाँ नुदरत जहाँ से लेकर मुलाजमाओं तक सबके सर नहायत सलीके से ढके रहते हैं। उन्हीं की तरह दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश में वो निढाल हो गई और बिला आखिर सरवरी की मदद लेना पड़ी। सरवरी ने हंसते हुए ना सिर्फ उसे सलीके से दुपट्टा उड़ाया बल्कि पिने वगैरह लगाकर इस खूबी से जमा भी दिया कि उसकी नातजुर्बेकारी के बावजूद भरम रह जाए। इस तैयारी के बाद उसे नाश्ते की मेज़ पर पहुंचाया गया। वहां अक्का बेगम उसकी मुंतजर थी। उसने उनके साथ पुरतकल्लुफ नाश्ते का लुत्फ उठाया। यही उसे मालूम हुआ कि सबसे पहले मालिकान का खाना पीना होता है, जिसकी निगरानी अक्का बेगम खुद करती हैं। उसके बाद अक्का बेगम, मुंशी और इसी तरह के दीगर खास मज़ाहिब की बारी आती है और सबसे आखिर में आम मुलाजमीन खाते पीते हैं। खाने पीने में किसी के साथ कंजूसी नहीं बरती जाती और हर एक को इजाज़त है कि वो जो चाहे खाए पिए, लेकिन खिदमत गुजारी और हुक्म की बजावरी में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। नाश्ते के दौरान ही अक्का बेगम ने उसे हवेली के मकीनों का गायबाना तारुफ भी करवाया। नवाब सलीमुल्लाह और नुदरत जहाँ से तो वो मिल ही चुकी थी। बाकी अफराद में से एक नवाब साहब की बेगम सफ़िया जहाँ उर्फ नवाब बेगम थी, जो नवाब साहब के सगे मामू ही की बेटी थी। नवाब साहब के 2 बेटे थे, बड़े सफ़ीउल्लाह और छोटे असदुल्लाह। असदुल्लाह की अभी शादी नहीं हुई थी। वो हाल ही में तालीम मुकम्मल करके लंदन से वापस आए थे और अब उनके लिए मुनासिब लड़की के इंतखाब का मरहला दरपेश था। बड़े सफ़ीउल्लाह की शादी को अलबत्ता कई साल हो गए थे और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे हसीबुल्लाह और मुहिबुल्लाह और इकलौती सबसे छोटी बेटी आफिया। जोसेफिन को असल में उन तीनों बच्चों ही को तालीम व तरबियत के लिए मुंतखब किया गया था। नवाब साहब की इकलौती साहिबजादी का नाम आलिया था। आलिया का रिश्ता नुदरत जहाँ के बेटे अख्तर से तय था। नुदरत जहाँ जवानी में बेवा हो जाने के बाद अपने बच्चों अख्तर और इशरा जहाँ के साथ हवेली वापस आ गई थी और नवाब साहब के बच्चों के साथ बिला तफरीक उनके बच्चों की भी परवरिश हुई थी। यहाँ तक कि नवाब साहब ने अख्तर को आला तालीम के लिए लंदन भी भिजवाया था। अख्तर और आलिया की शादी उसके वापस आने के बाद अंजाम पा जानी थी। जोसेफिन ने कोशिश की कि ये सारी मालूमात अपने जहन में महफूज कर ले। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उनके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए उसे रिश्तों के इस गोरख धंधे को समझने में कुछ मुश्किल पेश आ रही थी। नाश्ते से फरागत के बाद अक्का बेगम ने उसे मुताले वाले कमरे में पहुंचा दिया। उसे मालूम हुआ कि यह मुताला गाह सिर्फ बच्चों के लिए तैयार की गई है। यहाँ बच्चों की दिलचस्पी और ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ मौजूद था। तीनों बच्चों से वहीं उसकी मुलाकात हुई। तीनों खुश शक्ल और मुअद्दिब बच्चे थे। अक्का बेगम ने बच्चों से उसका तारुफ करवाया और ख़ुद बाहर चली गई। उनके जाने के बाद उसने बच्चों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि जान सके कि साबिका टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया है और वो कितना जानते हैं। अपने सवाल जवाब के नतीजे में उसे अंदाज़ा हो गया कि बच्चे ज़हीन और पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। तीनों बच्चों में उसे 5 साला मुहिबुल्लाह सबसे ज़्यादा ज़हीन महसूस हुआ था। सबसे ज़्यादा उसी ने जोसेफिन के सवालों के जवाब दिए थे। उसी ने जोसेफिन को अपने रोज़ाना के निज़ाम औक़ात से आगाह करते हुए साबिका टीचर का तैयार करदा शेड्यूल भी दिखाया था। उस इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद जोसेफिन ने तय कर लिया कि उसे किस हिसाब से बच्चों को लेकर चलना है। अभी बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया था, चनाचे वो सारा वक्त घर पर ही गुजारते थे और इसी हिसाब से जोसेफिन को भी तकरीबन पूरा दिन उनके साथ गुजारना था।
بچوں کے کام کاج کے لیے ملازمہ مختص تھی اور جوزفین کو ان کا کوئی ذاتی کام انجام نہیں دینا تھا. وہ ان کے لیے صرف اتالیق جیسی ذمہ داریاں انجام دیتی. اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ فرض انجام دینا اسے خوشگوار لگ رہا تھا اور اس نے دلی دل میں بہت تیزی سے اپنا لاہ عمل بھی طے کر لیا تھا. اس لاہ عمل پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے اس نے بچوں کی انگریزی کی کتابیں نکلوائیں تاکہ ان کی انگریزی پڑھنے اور لکھنے کی استعداد کو جانچ سکے. سب سے پہلے بڑے حسیب اللہ نے اس کے اشارے پہ پڑھنا شروع کیا. وہ کافی اچھا پڑھ رہا تھا اور بہت کم جگہ اٹکا تھا. جوزفین نے اسے اس کی کارکردگی پر سراہا اور محب اللہ کو کتاب کھولنے کا حکم دیا. اس کے اندازے کے مطابق محب اللہ نے اپنی ذہانت کو ثابت کرنا شروع کر دیا اور کسی بھی جگہ اٹکے بغیر بہت روانی سے پڑھتا چلا گیا. جوزفین اسے دل کھول کر شاباش دی. اس مقصد کے لیے وہ انگریزی زبان کا استعمال کر رہی تھی اور بچوں کے چہروں کے تاثرات پر نظر جمائے جانچ رہی تھی کہ وہ انگریزی کی کتنی شد بدھ رکھتے ہیں. پورے انہماک سے کام کرتے ہوئے اسے علم نہ ہو سکے کہ کوئی متعلقہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے اور اسے بولتے ہوئے بغور دیکھا جا رہا ہے. آنے والی اسی کی طرح 2 کم عمر لڑکیاں تھیں جن کے قیمتی ملبوسات اور نازک سے قیمتی زیورات ان کی حویلی میں حیثیت کا اعلان کر رہے تھے. بولتے بولتے جوزفین کی نگاہ ان لڑکیوں پر پڑی تو وہ چونک گئی. دونوں میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کے نقوش میں اسے نوابزادہ اسد اللہ کی شباہت محسوس ہوئی تھی. دوسری لڑکی اس کے مقابلے میں خاصی کمرہ تھی. خصوصاً اس کی گہری سانولی رنگت نے اس کی شخصیت کو بہت ہی زیادہ دبا دیا تھا. ہم نوابزادی عالیہ ہیں اور یہ ہماری پھپھی زاد بہن عشرت جہاں ہے. اسد اللہ سے مشابہ خوشرو لڑکی نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر تعارف کا فریضہ انجام دیا. نائس ٹو میٹ یو. جوزفین نے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً کہا, لیکن وہ یہ نہیں طے کر پائی کہ اسے ان نوابزادیوں سے مصافہ کرنا چاہیے یا نہیں. عالیہ نے خود ہی آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر اسے اس کشمکش سے نکال لیا. عشرت جہاں نے بھی عالیہ کی تقلید میں اس سے مصافہ کیا لیکن اس کے انداز میں بے دلی نمایاں تھی. تشریف رکھیے, ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے, عالیہ نے جوزفین سے کہا اور خود بھی عشرت کے ہمراہ اس کے مقابل نشست سنبھال لی. آپ کا وقت بچانے کے لیے ہم بلا تمہید اپنی یہاں آمد کا مقصد بتا دیتے ہیں. اصل میں ہم دونوں کی خواہش ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کچھ وقت ہمیں بھی دیں اور ہمیں انگریزی سے روشناس کرائیں. ہم اردو, ہندی اور فارسی سے مناسب واقفیت رکھتے ہیں لیکن انگریزی سے بالکل نابلد ہیں اور آپ کی مدد سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ میں خوشی محسوس کروں گی کہ آپ کے کسی کام آ سکی, لیکن اس سے پہلے مجھے نواب صاحب سے اجازت لینی ہوگی. جوزفین نے بہت محتاط انداز میں اسے جواب دیا. اس کی معلومات کے مطابق یہ نواب لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے تھے اور اپنی مرضی و منشا کے مطابق کوئی بات سننا یا عمل کرنا انہیں ناگوار گزر سکتا تھا. اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیں, ہم نے اسد اللہ بھائی جان کے مشورے پر ہی آپ سے فرمائش کی ہے اور ابا جان سے اجازت دلوانے کا فریضہ وہ خود انجام دے لیں گے. عالیہ نے اسے تسلی دی. اب تک وہی جوزفین سے ساری گفتگو کر رہی تھی اور عشرت بالکل خاموش تھی. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی زیادہ دلچسپی کے بجائے صرف عالیہ کا ساتھ دینے کے لیے چلی آئی تھی. اگر ایسا ہے تو میں بھی تیار ہوں, جوزفین نے خوش اخلاقی سے جواب دیا. اس کے بعد ان کے درمیان اوقات کار کے سلسلے میں بات چیت ہونے لگی. طے پائے کہ جوزفین رات کے کھانے کے بعد انہیں وقت دے گی. بچے رات کا کھانا کھا کر جلدی سو جانے کے عادی تھے, اس لیے اس وقت جوزفین کو فرصت ہوتی. معاملات طے کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئی جبکہ جوزفین دوبارہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی. 12 بجے تک کا وقت اس نے مطالعہ گاہ میں بچوں کے ہمراہ گزارا. اس کے بعد ملازمہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی. اب وہ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے اور دوپہر میں جا کر جوزفین کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی. اس عرصے میں وہ خود بھی کھانا کھا کر آرام کر سکتی تھی. پہلے اس نے نوابزادیوں کے پڑھنے کے لیے یہی وقت تجویز کیا تھا لیکن وہ ان اوقات میں آرام کرنے کی عادی تھی, اس لیے راضی نہ ہوئی. خود جوزفین کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا. اس کی زندگی کے معمولات اتنے سخت رہے تھے کہ وہ قیلولے جیسی عیاشی کبھی کر ہی نہ سکی. اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ ملنے والے اس وقفے میں نواب صاحب کی لائبریری سے مستفید ہونے کی کوشش کرے گی. اس کے لیے اسے ان کی اجازت درکار تھی. بچوں کے ملازمہ کے ساتھ جانے کے بعد اس نے بھی ان کی مطالعہ گاہ سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کا قصد کیا اور باہر نکلی. راہداری کے وسط میں بالکل اچانک ہی اس کا نوابزادہ اسد اللہ سے سامنا ہو گیا. وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا. جوزفین سے سامنا ہونے پر وہ ٹھٹک گیا. وہ اسٹیشن سے جس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا تو روپ ہی بدل گیا تھا. کرتے پجامے میں ملبوس, سر سے دوپٹہ اوڑھے, وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی. آداب. جوزفین نے اسے سامنے پا کر حویلی کی روایت کے مطابق کہا. تسلیمات. کیسی آپ مس جوزفین؟ کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو یہاں؟ نوابزادہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا. آئی ایم فائن اینڈ آئی ہوپ میں بہت جلد یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاؤں گی. گڈ. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو ہمیں ضرور بتائے گا. شیور.
जोसेफिन ने कहा और इजाजत तलब नजरों से नवाबजादा असदुल्ला की तरफ देखा। उसने यहाँ के माहौल को जिस हद तक समझा था, उससे यही अंदाजा होता था कि यहाँ मर्द ज़न में बिना रिश्ते के बाहमी रवाबित का रिवाज नहीं है, और अगर किसी ने उसे नवाबजादा से गुफ्तगू करते देख लिया तो इस बात को पसंद नहीं करेगा। असदुल्ला ने उसकी निगाहों का मफहूम समझ लिया और एक तरफ होते हुए उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिया। थैंक यू। जोसेफिन ने कदम आगे बढ़ाया। आप पर यह लिबास बहुत सज रहा है मिस जोसेफिन। कई साल मगरिब में गुजारने वाले नवाबजादा असदुल्ला पर यकीनन वहाँ की तहजीब का कुछ न कुछ असर पड़ा था, चुनांचे वो अपनी जुबान पर काबू ना रख सका और अपनी पसंदीदगी का इजहार बजुबान अंग्रेजी कर डाला। चंद कदम आगे बढ़ जाने वाली जोसेफिन ने अपनी पुश्त पर से तारीफी जुमला सुना। अब ठिठक कर रुक जाने की बारी उसकी थी। अपनी जगह खड़े खड़े उसने गर्दन को जरा सा मोड़कर नवाबजादा असदुल्ला को देखने की कोशिश की। वो अपनी बात कहकर वहां रुका नहीं था और शान बेनियाजी से चलता हुआ राहदारी में जोसेफिन से मुखालिफ सिंध में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कम्मो का जनाजा उठ चुका था और आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद उसे उसकी अबदी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया था। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जनाजा उठने के बाद गम की वो फिजा कायम नहीं रही थी जो मैयत की मौजूदगी में थी। मैयत के रुखसत हो जाने के बाद बतदरीज सब्र आना शुरू हो जाता है और हर गुजरते दिन के साथ गम के बादल छटते चले जाते हैं। अड्डे पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। कम्मो के साथियों का कुरलाना और सिसकना कम हो गया था और अब गम और रंज पर इंतकाम का जज्बा गालिब आना शुरू हो गया था। रब्बन के ताल्लुकात वसी थे और बम्बई का तकरीबन हर दादा उसकी इज्जत करता था। उसने फीके की तलाश में अपने हर कार्य दौड़ाए तो उसे हर तरफ से ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। इस सारी भागदौड़ का ही नतीजा था कि शाम ढलने से पहले उन्होंने फीके का सुराख लगा लिया। मामा के अड्डे से उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने इंकिशाफ किया कि फीका वहां आया था और अड्डे के दो आदमियों से अलहदगी में मुलाकात की थी। वारदात के वक्त उनके अड्डे से गयाब के बारे में भी पता चल गया। फिर क्या था जो उन्हें उन दोनों पर हाथ डालने से रोकता। विजय समेत वो एक जत्थे की सूरत में वहां पहुंच गए। अड्डे के दादा का नाम तो ना जाने क्या था, बस वो मामा कहलाता था और सब उसे मामा कहकर ही मुखातिब करते थे। मामा ने उन लोगों का कुशादा दिली से इस्तकबाल किया। जो लोग उस वक्त उसके अड्डे पर पहुंचे थे उनकी नुमाइंदगी रामू करा था। अभी अपन जास्ती बात करने का नहीं है मामा, अभी अपन को वो दोनों आदमी चाहिए जो अपन का मुजरिम है। मामा ने आने वालों की आवभगत करना चाही तो रामू ने गर्म लहजे में कहा, अपन तेरे मन का हाल जानता है रे, अपन को भी शर्म आ रहा है कि अपने अड्डे का लोग ऐसी हरकत किया। असल में वो साला टपोरी लोग अभी थोड़े दिन पहले इधर आया था, इसीलिए गलती में ऐसा कर बैठा। साला लालच में आ गया था। अगर अपन के अड्डे का कोई पुराना आदमी होता ना तो कभी हट्टी देकर ऐसे उधर मुंह नहीं मारता। सब जानता है कि मामा की मर्जी के बगैर सांस भी लेने का नहीं है। वो अपने अड्डे के आदमियों की हरकत पर शर्मिंदा वजाहतें पेश कर रहा था। अभी अपन ने सालों का चमड़ी उधेड़ डाला है, अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि दम मार सके। तुम जो भी पूछेगा ना कमीना लोग एकदम फर बोलेगा। उसने उन्हें इत्तला दी और फिर अपने चेलों में से एक को हुक्म दिया कि हरिया और सल्लू को उनके सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर में दो आदमियों को इस हाल में उनके सामने पेश किया गया कि उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। उन दोनों को देखकर विजय अपनी जगह से खड़ा हो गया। मार मार कर दोनों के चेहरे बिगड़ गए थे, लेकिन फीके के साथ कम्मू के कत्ल में शामिल वो उन दो अफराद को पहचानने में उसे बिल्कुल भी देर न लगी। यही दोनों उस्ताद, अपन इनका खून पी जाएगा। पहले वो रामू को मुखातिब करके जोर से बोला और फिर बिगड़े तेवरों के साथ उनकी तरफ लपका। उसके हाथ में खुला चाकू था और साफ लगता था कि वो जोशे इंतकाम में उनका काम तमाम कर डालेगा। इस मौके पर रामू ने उसे फुर्ती से थाम लिया और उसका बाजू पकड़कर जोर से झटका देते हुए बोला, जरा धीरज रख, अपन को उनसे बहुत कुछ मालूम करने का है। विजय पीछे हट गया, लेकिन उन दोनों को मुसलसल खूंखार नजरों से घूरता रहा। वो दोनों जो विजय के खुद पर लपकने से खासे दहशतज़दा हो गए थे, एकदम ही रामू के कदमों में गिर गए। अपने को क्षमा कर दो उस्ताद, अपन लालच में आ गए थे। अपने को पता नहीं था कि ये रब्बन दादा के अड्डे का लफड़ा है। फीके कमीने ने अपन को ऐसा कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना बोला कि मज्जू दादा के लिए लौंडिया उठानी है। इस बीच को कत्ल शतल भी हो जाएगा, इसका अपन को जरा भी अंदाजा ना था। वो दोनों रोते धोते अपनी सफाई पेश कर रहे थे। उठकर खड़े हो जाओ। रामू ने दोनों को एक एक लात रसीद की और कहरबार लहजे में बोला। वो दोनों लरसते कांपते इस हाल में खड़े हो गए कि उनके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वो अपने अंजाम से बेहद खौफजदा नजर आ रहे थे। रामू ने अपना लहजा नरम किए बगैर तुर्शी से उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। इस तफ्तीश के नतीजे में जो मालूमात सामने आई उनके मुताबिक फीके ने उन्हें एक माकूल रकम के एवज अपने साथ काम करने पर राजी किया था। ये रकम मज्जू दादा के सामने उसके हुक्म पर उन्हें दे दी गई थी।
ساتھ ہی مجو نے انہیں یہ لالچ بھی دیا تھا کہ وہ اس کام کے بعد انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ فیکے کے ذریعے انہیں مجو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق مجو سے وابستہ افراد عیش کی زندگی گزارتے تھے اور مجو انہیں کھل کھیلنے کی اجازت دیتا تھا۔ وہ دونوں گلی کے عام سے گنڈے تھے جو ماما کے اڈے سے بھی یہی امید لے کر جڑے تھے کہ ماما کی چھتری کے نیچے پناہ لے کر خوب مال بنائیں گے اور لوگوں کو اپنے روب داب میں رکھیں گے۔ لیکن ان کی یہ ساری امیدیں پوری نہ ہو سکی اور جلدی انہوں نے جان لیا کہ اڈے کے لوگ ایسے آزاد نہیں ہوتے اور انہیں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے انہیں جلدی بیزار کر دیا اور وہ رسیاں توڑانے کا سوچنے لگے۔ ایسے میں فیکے سے ہونے والی ملاقات اور اس کی دی ترغیبات نے انہیں مجو دادا کا ساتھ دینے پر اکسایا۔ وہ اگر اڈے کی دنیا کے پرانے آدمی ہوتے تو انہیں خبر ہوتی کہ مجو کی حیثیت اب ایک گھسے پٹے گھوڑے جیسی ہے اور یہ گھوڑا اس حد تک ناکارہ ہو چکا ہے کہ اب کسی ریس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آنکھوں میں مال و دولت کے خواب سجائے وہ فیکے کے ساتھ کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوش تو تب آئے جب بات بڑھ کر قتل تک پہنچ گئی اور انہیں افراتفری میں راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ وہ دونوں فیکے کے ساتھ ہی واپس بمبئی لوٹے اور اس کے مشورے پر ہی واپس ماما کے اڈے پر پہنچ گئے۔ فیکے کا خیال تھا کہ وہ دونوں بالکل گمنام آدمی ہیں، اس لیے انہیں کوئی تلاش کر کے ان تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فی الحال اس کے ساتھ رہنے کے بجائے ماما کے اڈے پر ہی رہیں۔ خود اس نے بھی روپوشی اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ خود کو اس مکان تک محدود کر لے گا جہاں ہریا اور سلو نے مجو سے ملاقات کی تھی۔ مجو خود بھی عرصے سے اپنے کچھ دشمنوں کی وجہ سے وہیں روپوش تھا اور اطمینان سے وقت گزارا تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت میسر تھی اور باہر نکلنے کی آزادی کے سوا بڑے آرام سے وقت گزارا جا سکتا تھا۔ ہریا اور سلو نے فیکے سے درخواست بھی کی کہ انہیں بھی اسی جگہ رکھ لیا جائے، لیکن اس نے دادا کی اجازت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اور انہیں مختلف تسلیاں دے کر واپس ماما کے اڈے پر بھجوا دیا، جہاں وہ فیکے کی تسلیوں کے برخلاف بہت جلد گرفت میں آ چکے تھے اور اپنی جان بچانے کے خوف میں مبتلا بری طرح لرزا تھے۔ رامو نے ان سے اس جگہ کا پتہ معلوم کیا جہاں ان کی مجو سے ملاقات ہوئی تھی اور جہاں ان کے بقول اب بھی مجو اور فیکا روپوش تھے۔ ان دونوں نے شرافت سے پتہ بھی بتا دیا اور اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے رحم طلب نظروں سے رامو کو دیکھنے لگے۔ اب ان حرامزادوں کو اپنے کنے حفاظت سے رکھو ماما، ربن دادا خود تم کو بولیں گا کہ کیا کرنا ہے ان کا۔ رامو نے ان دونوں کی التجائیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماما سے کہا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ واپس اڈے پہنچے تو خاصے پرجوش تھے۔ انہوں نے فوری طور پر طے کر لیا کہ بلا تاخیر ہریا اور سلو کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا جائے اور مجو اور فیکے کو ان کے بل سے باہر نکال کر انجام تک پہنچایا جائے۔ رپن نے ان کے اس پروگرام سے تعارض نہیں کیا اور رامو کو اجازت دے دی کہ وہ 10-12 افراد منتخب کر کے اپنے ساتھ اس مہم پر انہیں لے جا سکتا ہے۔ شام تو ہو ہی چکی تھی۔ انہوں نے اس کارروائی کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کر لینا مناسب سمجھا۔ اس دوران وہ کھانے پینے کے علاوہ اپنے دیگر کام نمٹاتے رہے اور ہر ایک نے ہی اپنے اپنے طور پر مناسب تیاری کر لی۔ انہیں جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ اڈے سے خاصی دور تھی، اس لیے سواریوں کا پہلے ہی انتظام کر لیا گیا تھا۔ یہ 2 عدد تانگے تھے جن میں چست اور توانا گھوڑے جوتے ہوئے تھے اور ان کو چلانے والے کوچوان بھی اتنے ہی ماہر تھے کہ ان کے اشارے پر گھوڑے تانگے کو ہوا میں اڑانے لگتے۔ ان برق رفتار تانگوں پر سوار رامو اور اس کے ساتھی اپنی مطلوبہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رامو اس مہم کی سربراہی کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ربن کے رویے کی وجہ سے ذرا الجھا ہوا تھا۔ ربن نے اس معاملے میں ذرا بھی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی اور سیدھے سوبھاؤ ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس اجازت کے ساتھ اس کے مشورے اور ہدایات تک شامل نہیں تھی اور یہی بات رامو کو کھٹک رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے مطلوبہ مقام کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ رامو نے تانگوں کو ذرا دور ہی روک لینے کا حکم دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تانگے مکان کے دروازے تک جائیں اور آواز سے مکینوں کے ساتھ ساتھ اہل محلہ بھی نیند سے جاگ جائیں۔ اس کی ہدایت پر وہ سب بلی کی چال چلتے خاموشی سے مکان تک پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے اس پر زور آزمائی کرنے کی کوشش نہ کی اور رامو کی ہدایت کے مطابق دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ رامو نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اندر قدم رکھتے اسے احساس ہوا کہ مکان میں غیر معمولی سناٹا ہے، شاید وہاں موجود افراد روشنیاں بجھائے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہوں نے دبے قدموں مکان میں پھیل کر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ذرا ہی دیر میں ان پر انکشاف ہوا کہ مکان میں کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ لگتا ہے ہجڑوں کا پریوار ڈر کے مارے پہلے ہی بھاگ نکلا۔ رامو ایک جگہ اکٹھے ہو جانے والے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا اور واپسی کا فیصلہ سنا دیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ربن نے اسی وجہ سے اس مہم میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن انہیں اس خیال سے اجازت دے دی تھی کہ اس طرح ان کے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مایوسی اور بددلی کی کیفیت میں وہ مکان کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ مکان خالی تھا تو انہیں دیواریں پھلانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آرام سے دروازہ کھول کر بھی باہر جا سکتے تھے۔
سب سے آگے موجود وجے نے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جس دروازے کو اندر سے بند خیال کر کے انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا اس کی کنڈی اندر سے بھی کھلی ہوئی تھی۔ رامو کو یہ بات بتانے کے لیے اس نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کا پٹ پوری قوت سے آ کر اس کے منہ سے ٹکرایا اور کچھ لوگ بپھرے سانڈوں کی طرح دندناتے ہوئے اندر گھستے چلے آئے۔ آنے والے کچھ ایسی تیزی سے اندر آئے تھے کہ رامو اور اس کے ساتھی فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکے اور آنے والوں نے انہیں زد پر لینا شروع کر دیا۔ ان کے تیز دھار چاقو بلا تخصیص ہر طرف گھوم رہے تھے۔ نتیجے میں کئی چیخیں اور آہیں بلند ہوئیں۔ کسی کے شانے پر زخم آئے تو کسی کے بازو پر چرکا لگا، کسی کے پہلو سے خون کا فوارہ پھوٹا تو کوئی اپنی کلائی پکڑ کر رہ گیا۔ وہ جو جوش انتقام سے بھرے حملہ کرنے آئے تھے خود ہی شکار ہونے لگے۔ بالکل غیر متوقع صورتحال نے کچھ لمحوں کے لیے ان کے حواسی مختل کر دیے اور حملہ وروں کو گمان ہونے لگا کہ انہوں نے بازی مار لی ہے، لیکن پھر رامو اور اس کے ساتھیوں نے ابتدائی جھٹکے سے نکل کر سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگ نہیں تھے کہ اپنے جسموں پر چاقو کا ایک آدھ وار کھا کر ہی لمبے لیٹ جاتے۔ انہیں ایسے حال میں بھی لڑنے کی تربیت دی گئی تھی، چنانچہ لمحوں میں اپنے زخموں سے بے نیاز ہو کر آنے والوں کو ان کی جرأت کا جواب دینے لگے۔ اس سارے ہنگامے نے رات کے سکوت و سکون کو یکسر توڑ ڈالا۔ جوشیلی آوازیں، بلند چیخیں، گندی گالیاں اور بڑی بڑی بھڑکیں مل کر اچھے خاصے شور شرابے میں تبدیل ہو گئیں۔ اس شور کو سن کر اپنے بستروں پر محو استراحت اہل محلہ جاگ گئے۔ اندھیرے گھروں میں روشنیاں جلنے لگیں۔ کچھ جی دار حالات کا اندازہ کرنے دروازہ کھول کر باہر بھی نکلے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا چاقو برداروں سے کوئی سوال کر پاتے یا انہیں اس وحشیانہ لڑائی سے روک پاتے۔ لڑنے والوں میں سے کچھ مکان کے اندر تھے اور کچھ باہر تک آ گئے تھے۔ 2-2.5 منٹ میں ہی وہاں گویا قیامت آ گئی۔ لڑنے والوں کو تو کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن دیکھنے والے خاک و خون میں لتڑے انسانی جسموں کو دیکھ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کانپتے لوگوں نے ہی سب سے پہلے یہ منظر دیکھا کہ ایک تانگا قریب آ کر رکا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ کھلے چاقوں کو لہراتے ہوئے بھاگ کر لڑنے والوں میں شامل ہوئے ہیں۔ نئے آنے والے یہ لوگ ربن دادا اور اس کے آدمی تھے۔ ان کے آتے ہی لڑائی کا نقشہ تیزی سے بدلنے لگا۔ رامو اور اس کے ساتھیوں پر حملہ ور ہونے والوں کا زور ٹوٹتے ٹوٹتے بالکل ختم ہو گیا اور وہ خاک میں لوٹتے دکھائی دینے لگے۔ 1-2 مسٹنڈوں کو باندھ کر ساتھ لے لو اور سارے در سے نکل چلو۔ صورتحال قابو میں آتے ربن کی پاٹدار آواز وہاں گونجی تو تیزی سے اس کے حکم پر عمل ہونے لگا۔ رامو اور وجے نے مزید 2 افراد کے ساتھ مل کر نسبتاً کم زخمی ہونے والے 2 افراد کو انہی کی قمیضوں کے ٹکڑے پھاڑ کر باندھا اور ٹانگوں میں لاد لیا۔ باندھے گئے ان 2 افراد کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوس کر بند کیا گیا اور ان افراد کو پائیدان پر ڈال کر وہ لوگ خود بھی ٹانگوں پر چڑھنے لگے۔ زیادہ تر کی حالت بہتر تھی، بس 1-2 افراد زیادہ زخمی ہوئے تھے جنہیں ان کے ساتھیوں نے سہارا دے کر سوار کروایا۔ زیادہ زخمی افراد میں سے ایک کے پہلو میں زخم آیا تھا جس سے تیزی سے خون بہ رہا تھا، جبکہ دوسرے کا شاید بازو ٹوٹ گیا تھا۔ فوری طور پر سختی سے اس کے بازو کو ایک لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا، جبکہ دوسرے کے پہلو پر کپڑے کی گدی سی بنا کر رکھنے کے بعد سختی سے پٹی باندھ دی گئی کہ خون کے بہاؤ کی رفتار کم ہو سکے۔ یہ سب کام چلتے تانگے میں ہی انجام دیے گئے کیونکہ رکنے میں خطرہ تھا۔ وہاں جتنا ہنگامہ ہوا تھا پولیس کو اطلاع ہونا لازمی تھا۔ اطلاع پا کر پولیس پہنچتی اور انہیں گھیرنے میں کامیاب ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ اپنے علاقے سے دور تھے اور ان کی حیثیت حملہ آوروں کی سی تھی، اسی لیے پولیس کے ہاتھ آ جانا ہر اعتبار سے نقصان دہ ہوتا اور اشوک بچن جیسے ماہر وکیل کی قابلیت بھی کام نہ آتی۔ واپسی کا سفر بے حد تیزی سے طے کیا گیا۔ وہ لوگ واپس اڈے پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر اپنے ایک مددگار کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ سب سے پہلے پہلو میں زخم کھائے اکشے عرف اکو کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے کرہا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور اس کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دینے لگی۔ اس کا حالت ٹھیک نہیں ہے دادا، خون زیادہ بہہ گیا، گھاؤ بھی گہرا ہے، اس کو اسپتال بھیجنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دیتے ہیں۔ ربن نے پل بھر کے لیے سوچا اور فیصلے پر پہنچ گیا۔ بازو ٹوٹنے والے کے بارے میں بھی ڈاکٹر کی یہی رائے تھی کہ اگرچہ اس کا زخم جان لیوا نہیں ہے لیکن مناسب علاج اسپتال میں ہو سکتا ہے۔ ربن نے فوری طور پر ان دونوں کو 2 آدمیوں کے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ کر دیا۔ اس نے ہدایت کر دی کہ پولیس کے تفتیش کرنے کی صورت میں انہیں کیا بیان دینا ہے۔ وہ پولیس والوں کو یہی بتاتے کہ دونوں افراد فلم کا نائٹ شو دیکھ کر واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک تاریک گلی میں کچھ افراد نے انہیں گھیر لیا اور لوٹ مار کی کوشش کی۔ وہ چونکہ اڈے کے لوگ تھے اس لیے آسانی سے لٹیروں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، چنانچہ ان سے بھڑ گئے۔ نتیجے میں دونوں طرف کے افراد کا نقصان ہوا، لیکن چونکہ لٹیروں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے وہ غالب رہے اور ان دونوں کو شدید زخم اٹھانی پڑی۔ وہ زخمی حالت میں گرتے پڑتے اڈے پر پہنچے اور وہاں سے ان کے ساتھی علاج کے لیے انہیں اسپتال لے آئے۔ پولیس اس کہانی پر یقین کرتی یا نہ کرتی، لیکن انہیں جھٹلانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوتا۔
ان 2 افراد کو اسپتال روانہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اپنے مددگار کے ساتھ باقی زخمیوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ کے زخموں کو ٹانکے لگا کر بند کرنا پڑا اور کچھ کا صرف مرہم پٹی سے ہی گزارا ہو گیا۔ جنہیں ضرورت تھی انہیں انجیکشن بھی لگائے گئے۔ ڈاکٹر کا مددگار اپنے ساتھ لائے گئے ڈبے میں سے گولیاں نکال کر حسب ضرورت ایک ایک کو تھماتا رہا۔ اس دوران یرغمالی کی حیثیت سے ساتھ لائے گئے دونوں افراد بندھی ہوئی حالت میں ایک طرف پڑے رہے۔ ربن بے نیازی سے ساری کارروائی دیکھتا رہا اور ایک طرف بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہا۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ اس سے مخاطب ہوتا۔ گھاؤ کھا کر آنے والے اس کے سامنے نظر اٹھاتے ہوئے شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ربن بازوبان خاموشی ان سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی ساری محنت اور تربیت خاک میں ملا دی۔ شرمندگی کا شکار ان افراد میں رامو بھی شامل تھا۔ اس کے بازو پر گہرا زخم آیا تھا اور ڈاکٹر کو 4 ٹانکے لگانے پڑے تھے۔ دوسرے پر بھی 2-3 زخم تھے لیکن وہ معمولی نوعیت کے تھے۔ حملہ آوروں کی اچانک آمد نے اسے بھی پہلے لمحے پر بوکھلا دیا تھا لیکن پھر وہ بہت جیداری سے لڑا تھا۔ حملہ آوروں میں سے کس نے اور کتنا اس کے چاقو کی دھار کا مزہ چکھا تھا اس کا شمار وہ خود بھی نہ کر سکا تھا، لیکن اس ساری کارکردگی کے باوجود اس کی نظریں شرمساری کے احساس سے ربن کے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ حالات نے اسے ربن کے ہر عمل اور رد عمل کی وضاحت خود پیش کر دی تھی۔ مجو کے ایک ٹھکانے کا علم ہونے پر اس نے ان لوگوں کی طرح اندھا دھند وہاں چڑھ دوڑنے کی تجویز نہیں دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جوش میں حملہ کرنے جا پہنچے تھے اور بغیر کوئی منصوبہ بندی کیے سیدھے اس مکان کے اندر جا کودے تھے، وہ مکان جو ان کے لیے اصل میں چوہے دان تھا۔ اگر ربن پیچھے سے کمک لے کر نہ پہنچتا تو انہیں موجودہ صورتحال کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ ربن کی زرک نگاہوں نے پہلے ہی گڑبڑ کو بھانپ لیا تھا لیکن ان لوگوں کو اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جوش انتقام سے بھرے اس کے ساتھی اس کے کہنے پر رک تو بے شک جائیں گے لیکن ان کے دل غیر مطمئن رہیں گے۔ نہ روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ انہیں ان کی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس دلانے کے لیے عملی سبق دینا چاہتا ہو۔ زبانی سمجھانے بجھانے کا شاید ان پر اتنا اثر نہ ہوتا جتنا چوٹ کھا کر انہوں نے سیکھا تھا۔ اپن کو क्षमा کر دو دادا، اپن کے پاس تمہاری جیسی نظر نہیں ہے۔ اپن کو تمہاری خاموشی سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ اپن سمجھا نہیں، اور دوسرا غلطی یہ کیا کہ سارا کمینہ لوگ ایک ساتھ مکان میں کود گیا۔ اپنے کو 2-4 آدمی باہر نگرانی کے لیے چھوڑنے کا تھا پر پتہ نہیں کیسے بدھی ماری گئی۔ اگر تم نہ آتے نا تو آج سارا سب مارا جاتا، پر مری جاتا تو اچھا تھا۔ ایسے میں تمہارے کوئی پھٹکار برستی شکل تو نہ دکھاتا۔ رامو میں ربن سے نظر ملانے کا یارانہ تھا لیکن وہ اس سے اپنی شکل چھپا کر جاتا بھی تو کہاں۔ دیر سویر اسے ربن کا سامنا تو کرنا ہی تھا، اس لیے ڈاکٹر کے روانہ ہوتے اپنی ہمت مجتمع کر کے اس کے قریب جا پہنچا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ کاہے کو اپن کا مگج کھاتا ہے، جا کر آرام کر، اور یہ جو ہے نا جن کا منہ متھا پھوٹا ہوا ہے ان کو ادھر سے اپنا شکل گم کرنے کو بول۔ وہ سالے پولیس والے کتوں کی طرح بو سونگتے ہوئے پوچھ تاچھ کے لیے ادھر ہی ضرور آئیں گے۔ کوئی ایسا بندہ پولیس کی نظر میں نہ آئے جس کا گھاؤ دکھائی پڑتا ہو۔ ربن نے ڈپٹنے والے انداز میں اس سے کہتے ہوئے ایک کام کا اور نکتہ سمجھایا تو رامو تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ افراد جن کے زخم کپڑوں میں پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے اڈے سے روانہ کر دیے گئے۔ اب پولیس والے اڈے پر آ بھی جاتے تو اس کا ایسے کسی بندے سے سامنا نہ ہوتا جس کی موجودگی شکوک و شبہات پیدا کرتی۔ اس کام سے فارغ ہو کر رامو ایک بار پھر ربن کے قدموں میں آن بیٹھا۔ وہ ربن کا نائب تھا اور ربن کے بعد اڈے پر اسے خاص اہمیت حاصل تھی، لیکن اپنی ایک غلطی کا ادراک ہو جانے پر وہ سب کے سامنے ربن کے آگے جھکنے اور معافی طلب کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپن تیرے کو بولا تھا نا کہ جا کے آرام کر، پھر کیوں ادھر آ کر بیٹھ گیا؟ ہونٹوں سے حقے کی نہ جدا کرتے ہوئے ربن نے بیزاری کا اظہار کیا۔ تم اپنے کو क्षमा نہیں کریں گا نا دادا تو اپنے کو کدھر ہی چین آئے گا؟ ماں قسم تم اپن سے ناراض ہو جاتا نا تو آرام کرنا تو دور کی بات، اپن سکھ سے مر بھی نہیں سکے گا۔ اپن کسی سے ناراض نہیں ہے رے، تم لوگوں کو سبق سکھانے کا تھا تو سکھا دیا، اب ناراضگی کاہے کی؟ سختی سے بولتے بولتے آخر میں ربن کا لہجہ نرم ہو گیا تو رامو کو قدرے تسلی ہوئی اور وہ اس کے پاؤں دباتے ہوئے لجاجت سے بولا، سبق تو ایسا سیکھا دادا کہ اب مرتے دم تک بھولنے کا نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہی اچھا ہے رے، اپنی دنیا میں جو بھولتا ہے نا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ادھر جنگل کا قانون چلتا ہے اور جانوروں جیسی ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے، ورنہ جو ذرا سا ڈھیلا پڑا دوسروں سے چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ ایک دم ٹھیک بولے دادا۔ ربن نے اس سے اتفاق کیا، پھر ساتھ لائے دونوں افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ان کا کیا کرنا ہے؟ پولیس آ گئی نا تو یہ لفڑا ڈال دیں گے۔ پولیس کے آنے پر ان کا بندوبست بھی کر دینا، ابھی تو ان سے تھوڑی جانکاری لینے کا ہے۔ یہی تو اپنے سے مجو اور فیکے کا آگا پیچھا بھونکیں گے، کھول ان کے منہ۔ ربن کا لہجہ ایک بار پھر جلالی ہو گیا۔
اس کا حکم پاتے 2-3 افراد بندھے ہوئے آدمیوں کی طرف لپکے اور ان کے منہ میں ٹھوسے گئے کپڑے نکال کر ربن کے مقابل زمین پہ لا پٹا۔ ان میں سے ایک فوراً ہی فریادیں کرنے لگا، اپن کو جمع کر دو دادا، اپنے کو کچھ خبر نہیں، اپن تو بس دہاڑی لگایا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے خود ہی بولنا شروع کر دیا اور ذرا دیر میں اپنی ساری کہانی سنا ڈالی کہ وہ گلیوں میں بھٹکنے والا ایک عام سا گنڈا ہے جسے رقم دے کر حملہ آوروں میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی اس داستان گوئی کے درمیان دوسرا آدمی بالکل خاموش اور لا تعلق رہا۔ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد ربن نے اس سے مزید کوئی بات نہ کی اور دوسرے کی طرف متوجہ ہوا۔ تیرا نام کیا ہے؟ پنٹو۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ تو اپنا کچا چٹھا بول، اپنی کہانی بھی اسی کے جیسی ہے، پر تیرے منہ پر تو کچھ اور لکھا ہے، خود سے بک دے، ورنہ اگر اپن نے کہانی پڑھنے کا کوشش کیا نا تو تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو تھا اپن نے بول دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی، ربا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور پھر سجو کو پکارنے لگا۔ وہ فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ تیری رسوئی میں مرچی نمک کی کوئی کمی تو نہ ہے رے؟ نہیں دادا، ساری برنیاں ایک دم فل ہیں۔ تو لا پھر تھوڑی سی ہم کو بھی دے دے، سالا ڈاکٹر نے ان بیچاروں کی مرہم پٹی نہیں کی، اپن ان کے زخموں پر تھوڑا سا دوا لگا دیں گے۔ سجو کو دیے جانے والے اس حکم پر پنٹو کے چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا، تاہم اس نے زبان بندی رکھی۔ سجو جا کر فٹافٹ نمک اور مرچی کی برنیاں لے آیا۔ لگا رے وجے، ذرا مہمان کو تھوڑی سی دوا تو لگا۔ ربن نے وجے کو پکارا تو وہ فوراً حرکت میں آ گیا اور نمک کی برنی میں سے نمک نکال کر پنٹو کی پنڈلی کے زخم پہ مل دیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا اور خون جم کر خود ہی رک گیا تھا، لیکن نمک لگنے سے وہ تڑپ اٹھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہے، دیکھ تو بیچارے کے شریر پر کتنے گھاؤ ہیں، سب پر دوا لگا۔ اس بار وجے نے سرخ مرچ نکال کر اس کے بازو پر لگے چھوٹے سے کٹ میں بھر دی۔ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے تڑپنے کو خاطر میں نہ لا کر وجے نے اس کے جسم پر ایک اور زخم دریافت کیا اور اس میں نمک اور مرچ دونوں ملا کر بھرنے لگا۔ اس تکلیف پر بلبلا کر پنٹو چیخے مارنے لگا۔ گھاؤ تلاش کرنے کی تکلیف کیوں کرتا رہے؟ تیرے پاس چاقو ہے نا، چارچے چر کے تو خود کیوں نہیں لگا دیتا؟ ربن کا انداز قطعی بے رحم تھا اور وجے بھی ہر حکم پر فوری عمل کے لیے کمر بستہ نظر آتا تھا۔ لمحے بھر کی بھی تاخیر کے بغیر اس نے پنٹو کے رخسار پر بڑی نفاست سے 2 انچ کا کٹ لگا دیا۔ اس سے قبل کہ وہ زخم کے ساتھ کوئی کارروائی کرتا، پنٹو کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا۔ اس کی زبان کھلنے پر یہ باتیں سامنے آئی کہ ربن کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو کر اپنی گدی گنوا دینے والا مجو اور من مانی پر بیچ چوراہے پر جوتے کھانے والا فیکا ربن اور اس کے آدمیوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ لوگ جمع کر کے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا تھا، جن کا خرچہ پانی فی الحال اس مال پر چل رہا تھا جو مجو نے اپنے اڈے پر راج کے زمانے میں خوب جی بھر کے جمع کیا تھا۔ ربن نے اس کو اس لائق ہی نہ چھوڑا تھا کہ اب وہ کبھی ہاتھ میں چاقو پکڑ سکتا اور کسی اڈے کی گدی پر بیٹھ سکتا۔ چنانچہ وہ دن رات انتقام کی آگ میں جلتا، سازشوں کے جال بنتا رہتا تھا۔ سوریا بانو کو کلکتہ جاتے ہوئے اغوا کرنے کی کوشش بھی اس کی انتقامی کارروائی کی کڑی تھی، لیکن اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور کمو نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر سوریا بانو کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ اس کام میں فیکے کے ساتھ شامل کرائے کے دونوں بندوں کو اصل میں چارے کے طور پر آزاد چھوڑا گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ربن کے آدمی ہریا اور سلو تک لازمی پہنچ جائیں گے اور ہریا اور سلو اس ٹھکانے کی نشاندہی کر دیں گے جہاں ان کی ملاقات مجو سے ہوئی تھی۔ دور دور سے ان دونوں کی نگرانی کرتے مجو اور فیکے کے آدمیوں نے اس ٹھکانے کو ربن اور اس کے آدمیوں کے لیے چوہے دان بنانے کی سازش کر رکھی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے اگر ربن بیدار مغزی سے کام نہ لیتا اور عین وقت پر اپنے آدمیوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ پاتا۔ اب کس بل میں چھپ کر بیٹھا ہے وہ ٹونٹا؟ ماتا جی کی سوگند، اپن کو نہیں معلوم۔ فیکا استاد اپنے ٹھکانے پر آ کر ڈیل کیا تھا، اپن آج کل اس کے لیے کام ضرور کر رہا ہے، پر وہ اپن کو اپنے ٹھکانے پہ کبھی نہیں لے گیا۔ خود آ کر ملتا ہے اور حکم دیتا ہے، اپن کو بھی مال پانی سے مطلب ہے، اس واسطے اس سے کبھی اس کا ٹھکانہ پتہ نہیں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھی کے ساتھ ادھر سے نکل جا، زبان ایک دم بند رکھنا اور پولیس کے پاس جانے کا غلطی مت کرنا، ورنہ اپنا تو کچھ نہیں جائے گا پر تیری جان مصیبت میں آ جائے گی۔ ربن کی زرک نگاہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی سچائی کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اسے دھمکا کر جانے کی آگیا دے دی۔ خواہ کا خون خرابہ اس کے مزاج میں تھا اور نہ ہی مفاد میں۔ کرائے کے ان ٹٹوؤں کو نقصان پہنچا کر انتقام کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی تھی۔ اصل مجرم فیکا اور مجو تھے اور ان کا ہاتھ آنا ضروری تھا، اور یہ آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دونوں چھپ کر وار کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں اور جب جب موقع ملے گا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن خود سامنے آنے کے بجائے پنٹو اور اس جیسے دوسرے کرائے کے آدمیوں سے کام لیتے رہیں گے۔
منظم گروہ کے نہ ہونے کے باعث یہ ان کی مجبوری بھی تھی اور حکمت عملی بھی۔ دھنیہ واد دادا، بہت بہت دھنیہ واد، اپن تمہاری بات ہمیشہ یاد رکھے گا اور کدھر بھی اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ آزادی کی خوشخبری سن کر پنٹو اس کے قدموں میں بچنے لگا، لیکن اب ربن اس سے بے نیاز ہو چکا تھا اور لا تعلقی سے اپنے حقے کو گڑگڑاتے ہوئے کسی بہت گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔